हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, नहर से पानी लेना है, वो पानी नहरी में गिरना, फिर ये क्या? तुम्हारी तरबियत तो इसमें है, अगर नहर पे होते हुए भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे इसका हिसाब होगा। तो कैसी बेहतरीन तरबियत है, टूटी खुली हुई है और हम वुज़ू कर रहे हैं। अगर हम लोटे में पानी लेकर तो आधे लोटे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा किलो पानी से पूरा वुज़ू कर लिया करते थे। तो भाई इसलिए हमारी तरबियत सीखें। मिसवाक कर रहे हैं और टूटी खुली हुई है, पानी जाए जा रहा है, कितनी बेहतरीन तरबियत है हमारी। पानी में भी नहर पे बैठे भी इसराफ की इजाजत नहीं है। औकात को भी हमने ज़ाया नहीं करना। जिंदगी सबसे कीमती सरमाया हमारे पास ये सांस है जो अभी बाकी हैं। मरते हुए या क़यामत में इंसान को और कोई तमन्ना नहीं होगी, चंद सांस मुझे दे दिए जाएं जिसमें मैं कलमा पढ़कर आ जाऊं, चंद सांस दे दिए जाएं मैं तौबा कर लूं, एक सांस भी मजीद नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे औकात की हिफाजत। बावजू रहे तो अच्छा है। जो ही बस वाले ने भाई 10 मिनट के लिए रुकी तो फौरन वजू अजान भी जमात के साथ नमाज पढ़ी। अगर वजू नहीं है तो जल्दी से इस्तिंजा वजू कर लिया, वजू करके उसके जितना वक्त दिया है 1-2 मिनट पहले हम आ जाए। और भाई रेलगाड़ी में अगर किसी स्टेशन पर रुकती है तो पहले से बावजू हो, अजान दे लें, उतरते ही जमात के साथ नमाज पढ़ लें। और अगर उतर जाए गाड़ी कम रुकती है तो फिर गाड़ी में रास्तों पर जहाँ दरवाज़ा होता है 2-2, 3-3 की जमात जो है सब बनाकर नमाज पढ़ सकते हैं। और क़याम के साथ नमाज पढ़ना, तो इसलिए नमाजों का भी एहतमाम करना है। और जाते उससे जो है दावत का भी, अगरचे पुराने साथी हों तो वो भी आपस में दावत देना और मज़ीद कुर्बानियों पर आमादा करना। कोशिश ये करें कि हमारा तो काम यह है मेल जोल का और आम लोगों से इख्तिलात का है। हम लोग जो हैं जो दूसरे मुसाफिर हैं उनका इकराम भी करें, उनको अपने साथ बिठाए भी। हम तो खाने पीने की चीज़ से उनका इकराम कर दें, लेकिन एहतियात के एतबार से हम जो हैं लोग अगर खाने पीने की चीज़ दें तो हम उससे जो है परहेज करें, लेकिन उसको ऐसे बताया जाए कि उसको महसूस भी ना हो। क्योंकि हमारा काम का मिजाज कि अपना तो सब कुछ लगाना है लेकिन लोगों के पास जो कुछ है उससे फ़ायदा नहीं उठाना। हज़रात अंबिया किराम अपनी ज़िंदगी लगाते, अपने आप को थका देते, दिन रात उनके लिए दुआएं करते। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, इसका अजर तो अल्लाह अता फरमाएंगे। और हज़रत अंबिया किराम की दूसरी सूरत इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए बड़ा मुखलिस हूँ, तुम्हारा फ़ायदा चाहने वाला हूँ। का दीन है ही इखलास और वफादारी, कि अल्लाह के साथ इखलास हो, कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान और अल्लाह की ताअत अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, दुनियावी की कोई चीज़ मकसूद ना हो। अल्लाह के रसूल के साथ इखलास कि आपकी लाई हुई दीन और मेहनत और सुन्नत के साथ इंसान वफादारी करे। आम मुसलमानों के साथ इखलास कि उनकी हमदर्दी। इसलिए वे गाड़ी में जब सफ़र कर रहे हैं तो फिर जो है हम सबसे पहले दावत का माहौल हो तो दावत दें। कोई एक खड़ा होकर बयान कर दे, ये हमारा मिजाज नहीं है। और भाई दावत कहते हैं, उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इबादत के जो अहकाम दिए हैं उसका इजमाल कुरान में है, तफसील अल्लाह के रसूल ने बतलाई। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज है, कितनी रकातें पढ़नी है, कैसा पढ़ना है, ये अहादीस में मिलेगा। अपने माल की ज़कात को अदा करो, कितनी ज़कात देनी है इसकी तफसील हदीस में। रोज़े तुम पर फ़र्ज कर दिए गए, इसकी तफसील हदीस में। लेकिन दावत वाला ऐसा अमर है, अल्लाह ने कुरान में पहले नबियों की दावत और उनके हालात और आदाब को जिक्र किया। जी हाँ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आप अपने रब के रास्ते यानी दीन की तरफ बुलाइए। रास्ता जो मकसूद तक पहुँचा है, अल्लाह की रज़ा तक पहुँचाने वाला अल्लाह का दीन है। अल्लाह के दीन की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ, अगले की दीनी सतह को पहचानिए और उसके मिजाज गरम सरद को पहचानिए, इससे कैसे बात करनी है इसको पहचानिए, फिर दावत दीजिए। इसलिए कहते हैं कि जितना हम इंफरादी दावत में अपने आप को लगाएंगे, अल्लाह हिकमत के चश्मे हमारे दिलों पर खोल देंगे, फिर ये अल्लाह अता फरमा देंगे। इसलिए हिकमत के साथ दावत देना, अच्छे अंदाज में दावत देना,
الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ اس کا دل قبول کر لے۔ ایک یہ بھی ہے کسی سے کہنا کہ آپ کے والد محترم اور قبلہ اور کعبہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا دل لے لیں گے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ تمہاری ماں کا شوہر آ رہا ہے، بات بالکل سچی ہے کہ میں تو حق بات کہتا ہوں، لیکن کہنے کا انداز کیا ہے؟ اس لیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیجیے، والموعظۃ اچھے انداز سے۔ تو حکمت میں سے یہ ہے کہ پہلے تعارف کر لیا جائے، آپ کا نام کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں، 2-3 جملوں سے جہاں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھائی ہمارا پرانا ساتھی کام کرنے والا ہے، دیندار ہے یا کیسے، اس کے مطابق اللہ سے مانگ کر دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگنا۔ ہمارا دعوت دینا سکھلانا نہیں ہے، نصیحت کرنا نہیں ہے، ہمارا دعوت دینا تو ایک صدا ہے اور ایک پیش کرنا ہے۔ جیسے فقیر کہتا ہے بھائی اللہ کے واسطے دے دو، جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ ہم تو چھوٹے بن کر دعوت دیں۔ تواضع اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نہ دل میں آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور بھائی دعوت اب اس سے پوچھ اندازہ ہو گیا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہاں تک جانا ہے، تاکہ کتنا وقت ہے وہ جو ہے ہمیں اندازہ ہو جائے اور اس کے اترنے سے پہلے ہم اپنی بات سمجھا چکے ہیں۔ اس نے کہا جی 10 منٹ کے بعد کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے طاقت اور امر دیا اور دعوت والا کام دیا، لیکن اس کا ایسا معجزہ ہے، اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں ہماری اس محنت کے خلاصے کو بیان کرتا ہے۔ او بھائیو، اللہ نے میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں طریقہ زندگی میں رکھی ہے، اور یہ دین زندگیوں میں نبیوں کی مبارک محنت سے آتا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ تو اسی محنت کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ تو سارے انسانوں کی کامیابی دین میں ہے، الفاظ اچھے سے اچھے جیسے کوئی استعمال کر سکے۔ اللہ نے مختلف انداز اور مختلف استعدادیں لوگوں کو دی ہیں، کوئی الفاظ محدود نہیں ہے، اور دین کا آنا نبیوں کی محنت کے ساتھ ہے، اور اب یہ محنت اس امت کے کلمہ گو کے دن میں متکلم چند منٹوں میں اس کو پھیلا دیتا ہے۔ بیان کرنے والے ماشاء اللہ 15-20 منٹ سے لے کر گھنٹوں میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سارا قرآن دعوت ہے، تو اس کو دعوت دی جائے، اس پر آمادہ کیا جائے، اترتے ہوئے اس کو احساس ہو جائے کہ بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اور نیت، اگر وہ کوئی ساتھی یہ کہے کہ میں تو ابھی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، ان کو بتایا جائے نہیں، اس کام کا بھی ایک نظام ہے، ترتیب ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں یا جس مسجد میں بھی محنت ہو رہی ہے ان کے ساتھ جڑیں، روزانہ کی ملاقاتیں، تعلیم میں بیٹھیں اور سہروزے لگائیں، اور اپنی علاقے کی جماعت کے ساتھ پھر اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے نکلیں۔ اترتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ بھائی پیدل چلنا، کہتے ہیں بسوں میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے تک سواری کو لایا جائے اور پھر مسجد کے دروازے تو وہاں اتر کر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا بستروں کو اٹھانا، خدمت کا سامان اٹھانا، پیدل چلنا اللہ کے رسول اور صحابہ کی نقل و حرکت کے زیادہ مشابہ ہے، اور جتنی ہماری تھکاوٹ اور قربانی ہوگی وہ تو اللہ کو رحم آئے گا۔ ہمارے بیانوں اور ہماری ترتیب کی وجہ سے فضائیں نہیں بدلیں گی، ہماری تھکن اور قربانی اور پسینہ بہنا اور بے بسی کا محسوس کرنا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جیسے اللہ سورج نکال کر سارے اندھیروں کو چھان دیتے ہیں، اسی طرح جب نکلنے والے قربانیوں سے نکلیں گے اللہ فضاؤں کو پاک کریں گے اور قوموں کے رخ بدلیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے فوج کی در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے اعمال، ان کی دعائیں اور راتوں کو رونا اور ان کے گشت اور تھکاوٹ اور ان کی دعوت کے الفاظ کے انوارات سے فضائیں ایسی پاک ہوئی کہ کفر کی حالت میں سوئے اور صبح جب اٹھیں گے ان کے دل گواہی دیں گے کہ واقعی کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور کامیابی اس کے ماننے میں ہے۔ اس لیے بھی پیدل چلنا اس کو اختیار کریں۔ وہاں مرکز میں پہنچے ہیں، اچھا بس سے اتر جائیں، ریل گاڑی سے اتر جائیں، جانے سے پہلے ساتھیوں کو جمع کر کے پھر مذاکرہ ہو جائے، نیت کی تجدید۔ سب سے پہلے ہم کیوں نکلے ہیں کہ جی اللہ راضی ہو جائے،
اور کیوں نکلے ہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہر مسلمان اس دین کی محنت کو کرنے والا بن جائے. جس بستی میں جا رہے ہیں وہ بستی مدینہ منورہ کی حضور کے زمانے کی بستی کا نمونہ بن جائے اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال قائم ہو جائیں. ہر مسلمان اس دعوت پر کھڑا ہو جائے. یہ ساری ہماری نیتیں ہیں. اللہ راضی ہو جائے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے. اب جب بس سے اتر کر ہم ٹھہرے، ذمہ دار ساتھیوں کو یہاں بھائی جس میں پیشاب وغیرہ کرنا ہو کر کے آ جائیں. تھوڑا سا مذاکرہ ہوگا اور دعا ہوگی، اور جو لوگ وہاں پر چل پھر رہے ہیں ان کو بھی دعا کے عنوان سے شریک کر لیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ بھائی نیت ہم کیسے. یہ دیکھو سفر تو ساری دنیا کر رہی ہے، دنیا کے لیے کر رہی ہے. ان کا تو اس اوقات گزارنے کا سفر کا حساب ہوگا اور ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ اور اس پسینے کے بہنے اور اس سفر کا اللہ قیامت میں اجر عطا فرمائیں گے. ذرا ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا جائے. شیطان تو ہمیشہ وہ جو ہے تمہیں برائی کا حکم کرے گا، ناشکری پر لگائے گا کہ کتنی بڑی بات کہ اللہ کے راستے میں ہم تھکے، اللہ کے راستے میں پسینہ نکلا، اللہ کے راستے میں جو ہے بھوک اور پیاس لگی، اللہ کے راستے کا غبار ہمارے جسم پر پڑا. فرمایا کہ قیامت میں ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے اور عرش کے سامنے مشک کے ٹیلے ہوں گے اور وہ مشک ان کے جسم پر پڑے گی. اور جب جسم پر پڑے گی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے راستے کے غبار ہے جس کو اللہ نے مشک بنا کر آج تمہارے جسم پر ڈالا ہے. دیکھو یہ ایک ایسی ناگواری ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فضا میں غبار ہے ہمارے جسم پر، لیکن اللہ کے راستے کی نسبت سے بیٹھے ہوئے تو یہ مشک بنا کر اللہ ہمارے جسموں پر قیامت میں ڈالیں گے. اور بھائی ہم اس بستی میں کیوں آئے؟ ان کی ہمدردی، خیر خواہی. وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ابھی بات میں مذاکرے میں شریک ہو گئے تو وہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں نفسا نفسی اور جہاں مادہ پرستی کا زمانہ، خواہشات کا زمانہ، یہ لوگ کتنے اونچے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری بستی والوں کے لیے فکر مند بن کر آئے ہیں. تو یہ ہم سے پہلے پہنچ کر ہمارے نمائندہ بنیں گے. جیسے یاسین شریف کا جو واقعہ ہے اس کا جو سب سے جو اہم چیز وہ حبیب نجار کے دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ان حبیب نجار کے پاس آئے کہ ہم تمہاری قوم کے پاس اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں. تو اس نے ان کے بات کو قبول کیا اور جب وہ دعوت دینے گئے تو قوم ان کو مارنے لگی. تو حبیب نجار آگے بڑھا، اے میری قوم اتبعوا المرسلین، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ نبی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی بات مان لو. تو قوم نے اس کو شہید کر دیا. اب اس کو شہید کیا. اللہ اکبر. داعی کا جذبہ کیسے ہوتا ہے کہ شہادت کا درجہ پا کر اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہا اے اللہ انہوں نے مجھے مار دیا، اے اللہ کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے آپ نے میرا کتنا اکرام کیا، انہوں نے سمجھا کہ مجھے مار دیا. لیکن شہادت کا درجہ اے اللہ شاید کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جائے اور وہ ہدایت پا لیں. داعی کا تو ایسا جذبہ ہوتا ہے. اس لیے چلے بھی راستے کے دائیں طرف اور دو ہو کر اور اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے. فرمایا یہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک زہریلا تیر ہے اور یہ دل میں آ جاتا ہے، پھر نماز کے وقت وہ خیال آتے ہیں. اس لیے بھائی ایسے جائیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. اور مسجد کے سامنے پہنچے تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت لا کر آداب کے ساتھ داخل ہونا. مرکز ہے تو مرکز والوں کو بتا دیں کہ جی یہ ہماری جماعت ہے، اس طرح کے ہمارے ساتھی ہیں، ان سے بھی جو ہے چند مسجدوں کے حالات لیجیے جائے تاکہ کس مسجد میں جانا جماعت کا بھی فائدہ ہوگا اور علاقے والوں کا بھی فائدہ. پرانے ساتھی ہیں تو نئے علاقے میں جائیں، درمیانے ساتھی ہیں تو درمیانی کام والی مسجدوں میں جائیں، اور اگر بھائی بالکل نئے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھیوں کی مسجد میں جائیں تاکہ یہ نکلنے والے آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور بستی والے بھی ان کی تربیت کریں. اور ہر مسجد میں جانے کا مقصود کیا ہے کہ 100% مسلمانوں سے ملاقات کر کے ان کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا اور نقد چلے اور 3 چلے کی جماعتیں نکالنا
اور جماعت نکالنے کے بعد وہاں پر مقامی جماعت نہیں ہے تو مقامی جماعت بنانا، اور مقامی جماعت ہے تو اس کو اور مضبوط کرنا۔ کوشش یہ کی جائے کہ ایک دن میں سارے کام ہو جائیں، ورنہ 2 دن میں بلکہ 3 دن میں کرنے کی کوشش کریں اور پھر اگلی بستی میں چلے جائیں۔ مسجد کو جہاں ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ انتخاب کریں اور کسی مسجد میں دن متعین نہ کریں۔ بھئی ہمارا تو ایک کام ہے، اسی میں ہماری تربیت ہے، ایک ایک بستی والے سے مل لینا، نقد اللہ کے راستے میں جماعت نکالنا۔ بھئی شہ روزہ کی جماعت نکلنا اگر کام وہاں پر ہے تو یہ ان کا مقامی کام ہے۔ ایک ایک مسجد میں 40-40 50-50 پرانے ساتھی ہیں، وہاں سے تو 10-10 15-15 20-20 جماعتیں پہلے سے نکل جانی چاہیے۔ ہم بڑے بھولے ہیں، دنیا کے کاموں میں تو بڑے تیز ہیں، وہاں تو تھوڑے نفع پر راضی نہیں ہوتے، اور یہاں ایک شہ روزے کی جماعت دے دی کہ جی ہم نے ایک شہ روزے کی جماعت نکال لی، حالانکہ دیکھا جائے وہاں تو مہینے میں 10-10 جماعتیں نکلنی چاہیے، 15-15 جماعتیں نکلنی چاہیے۔ اس لیے جماعت کا عزم تو چلے اور 3 چلے کی جماعت، دن پہلے سے متعین نہ کیے جائیں۔ بھائی ایک مسجد سے دوسری مسجد جہاں ہم پیدل چلیں، اس کام کا کے ساتھ پیدل چلنا یہ سب سے اعلیٰ اور بڑھیا جو ہے یہ جماعت جو پیدل چلتی ہے، اور پھر یہ اس محنت کو کرتے ہیں۔ بھائی مسجد میں پہنچے ہیں تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت دل میں ہو، احترام دل میں ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے پر رکھ دیا جائے، دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر بھائی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اے اللہ اپنی منشا ہم پر بھی کھول دے، اور اے اللہ ان بستی والوں کے دل اپنے دین اور دین کی محنت طرف مائل فرما۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ وہاں کوئی کمرہ ہو جماعتوں کے ٹھہرنے کے لیے تو اپنا سامان وہاں رکھیں، بستر وغیرہ بھی وہاں رکھیں، ورنہ ٹھہرنے کے لیے نہیں تو پھر مسجد میں ہم اپنا سامان، بستر بڑے آج کل سردیاں آ رہی ہیں، بستر بھی بڑے ہیں، بڑے سلیقے سے رکھے جائیں، چادر ان پر ڈھانپ دی جائے، خدمت کا سامان مسجد سے باہر رکھیں، اور خاص طور پر اگر ان میں پیاز اور لہسن ہے یا مٹی کا تیل اور گیس کا چولہا ہے یہ تو بالکل مسجد سے باہر رکھیں۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں اور وہاں تو فرشتے ہوتے ہیں، یہ انسان یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا اس کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے سے نور کے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد بھائی اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو صفائی کر دیں، اور جہاں وضو کی جگہ کو صاف کر دیں، ٹینکی کو پانی سے بھر دیں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے یہاں پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ مسجد کی کسی چیز میں دخل نہ دیں، امامت میں، اذان میں، کسی چیز میں دخل نہ دیں۔ اور بھائی مسجد کے پنکھے بجلی وغیرہ اگر استعمال کیے تو جاتے ہوئے کسی جہاں ساتھی جو متولی ہو کچھ جہاں پیسے مسجد کے نام پر کہ بھائی ہم نے یہ بجلی استعمال کی ان کو بتا دینا تاکہ آئندہ جماعتوں کے لیے آسانی ہو۔ اور بھائی اگر ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو وہاں پہلے ہی اطلاع بھیج دی جائے کہ ہماری جماعت کتنے بجے آپ لوگوں کے پاس آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور پرانے ساتھی مشورے میں شریک ہو کر پہنچتے ہی کام شروع ہو جائے۔ ہاں اگر دور سے آ رہے ہیں تو پہلے دن تھوڑا سا پہلے پرانوں کو جہاں جمع کرنا ہوگا کہ پرانوں سے حالات تو پتہ لگیں، اپنے حالات ان کو دیں، ان سے اپنے حالات لے دیں۔ تو سب سے پہلے مشورہ ہے، جیسے اللہ نے پورے عالم میں انقلاب کے لیے دعوت والا کام دیا، دعوت والے کام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مشورہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اور آپ سب سے بڑے علم والے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، لیکن بڑوں کو حکم ہے وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے، اور مشورے کی برکت سے اللہ کی طرف سے خیریں اترتی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے تکوینی طور پر اللہ نے کرایا کہ صحابہ سے مشورہ لیا گیا، تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ کافر دین کو مٹانے کے لیے آئے اور مکے میں بھی ان نے تکلیفیں دی اور اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، بلکہ جس مسلمان کا رشتہ دار اس میں کافر ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ اللہ کو یہ رائے پسند تھی،
لیکن فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مشورے سے طے ہوا تھا۔ دیکھا اللہ کے رسول اور ابو بکر رو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں، لیکن اللہ کا عذاب بالکل آ گیا تھا درخت تک، لیکن مشورے سے طے ہوئی بات، اس لیے یہ پریشانی ہٹ گئی۔ اس لیے مشورہ بڑے خیر کی چیز ہے۔ مشورے سے ساتھیوں کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، ساتھی اپنی فکر کو دین کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ساتھیوں کی تربیت ہے، ایک اجتماعی زندگی پر لانا اور ایک مشورے کے لیے تربیت کرنا کہ ہماری صلاحیتیں اور سوچ اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی تربیت ہے، کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت ہے۔ اس لیے مشورے میں اگر جو ہے ابھی کسی نماز اور عمل کا وقت ہے تو اعمال ابھی طے کر لیے جائیں، بعد میں مشورے کے لیے بیٹھا جائے، اور پھر ہر ایک ساتھی سے رائے لی جائے۔ خاص کوئی دعا نہیں ہے، اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا، یہ کہہ کر۔ اور مشورے کا مقصد کیا ہے کہ تمام ساتھیوں کی طرف سے آ جائیں، جس چیز کے بارے میں ہم سوچنا چاہتے ہیں اس کے تمام پہلو اجاگر ہو جائیں۔ اب ذمہ دار اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے اللہ تو ہم پر اپنی چاہت کو جو ہے ظاہر فرما اور اپنی منشا کھول دے، پھر امیر فیصلہ کرے۔ ساتھی رائے دیتے ہوئے بڑے سنجیدگی کے ساتھ رائے دے، ہر ایک اپنی رائے کو منہ سے بولے، کیونکہ یہ ایک مشورہ ہے۔ جی ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رائے دیتے ہوئے ساتھیوں کی رائے کو کاٹا نہ جائے، ساتھیوں کی رائے کی تحقیر نہ کی جائے، اور جتنی بات کے بارے میں مشورہ اتنی بات بتائی جائے۔ مشورہ دینے میں اختلاف ہوگا، ہر ساتھی کے سامنے اور جو مختلف چیزیں آئیں گی، لیکن بھائی جب فیصلہ ہو جائے تو سب اب جہاں اس جو فیصلے پر متفق ہو جائے۔ جن کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ان کا تو اکرام ہو گیا، اور جن کی رائے کے مطابق نہ ہوا تو امیر صاحب چند کلمات یا ایسا رویہ کہ ان کو احساس نہ ہو، وہ سمجھیں کہ امیر صاحب کو ہم سے بھی تعلق ہے۔ مشورہ کر کے پھر تمام ساتھیوں کو جو ہے وہ جو گشتوں کے لیے 2 ساتھی خدمت میں ہوں، 2 ساتھی مسجد میں رہیں، آنے والوں کو لیں، اور باقی جو ہے یہ ساتھی بستی میں جو ہے پھیل جائے۔ سب سے ملنا ہے، یہ ملاقاتیں ہیں عمومی ملاقاتیں، یا اس میں پھر خصوصی ملاقاتیں بھی ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں داخل ہو دروازے کے ساتھ۔ یہ مدینے والے اسلام سے پہلے جب حج کر کے آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی رسمیں تھیں، پیچھے سے نقب لگا کر اس میں سے گھر میں داخل ہوتے۔ ایک بیوقوفوں والی بات، اللہ نے حکم فرمایا کہ گھروں میں داخل ہو دروازے سے۔ یہ کیا بات ہے کہ پیچھے سے نقب لگا کر داخل ہوتے ہیں؟ تو بہرحال کا بستیوں میں داخل ہو ان کے دروازوں کے ساتھ، بستی میں جاتے ہی جو امام صاحب ہیں ان سے مل لیا جائے، جو وہاں کے بڑے عالم ہیں ان سے ملاقات کی جائے، جو گاؤں کا چودھری ہے اس سے ملاقات کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب سے ملاقات کی جائے۔ کوئی پرانے ساتھیوں سے بھی ملا جائے۔ پھر بعض پرانے ساتھی وہ تو پہلے سے ہی موجود ہوں گے، بعضوں کو ہم اطلاع کریں گے وہ فوراً آ جائیں گے۔ بعض پرانے ساتھی ان کو ذرا ترغیب دینی ہوگی۔ جو پرانے ساتھی جن کو ترغیب دے رہے ہیں تو ان کی عظمت اور بڑائی دل میں ہو کہ ان کی قربانیوں سے یہ ماحول بنا اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ان کو کارگزاری سنائی جائے اور ان کے ذریعے سے جب جماعت تیار ہو نکالی جائے۔ اور جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں ایسے ساتھیوں کے پاس ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جن کے دل میں استغنا ہو، دنیا کی چیزوں کی کوئی رغبت نہ ہو، جو پرانے اور بڑی عمر کے ساتھی ہوں کہ ہم نے ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، اور ان صلاحیتوں والے اور جو ہیں دنیا کے عہدوں والوں سے بھی ملنا ہے کہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے اور کہا دیکھو تمہارے دین پر آنے سے تمہاری رعایا جتنی دین پر آئے گی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو بھائی اللہ نے ان کو حضور کی امت میں بنایا ہے، صلاحیتیں مال اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ دی ہیں، ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہوں، اللہ کا دین آگے بڑھے، تو اس نیت سے ان کے پاس جانا اور بھائی ان کو مسجد میں دعوت ان کو خوب دیں اور اس مقصد کو سمجھائیں کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اور ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر مغرب کے بیان میں تو ان کو لے کے جائیں، آمادہ کریں کہ یہ آ جائیں اور ان کو نکلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر یہ خود آمادہ نہ ہو تو ان کے بچوں میں سے، بھانجوں میں سے، بھتیجوں میں سے
उनको वसूल किया जाए। और अगर वो भी आमादा ना हो तो उनका जो है ड्राइवर है, उनका जो पहरेदार है, उनका जो बावर्ची है, उनके घर में काम करने वाला है, ऐसे लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए। अभी उलमा से भी मुलाकात की जाए, उलमा से मुलाकात कि जो अहले इल्म जो इल्म के पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं, ये वो मुबारक हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने अल्लाह के दीन को अपने सीने में लिया और उम्मत तक पहुँचाया। सबसे बड़ी दौलत ये उम्मत को दे रहे हैं, इनका कितना बड़ा एहसान है। जब ये हमें इतनी बड़ी दौलत दे रहे हैं तो भाई इन्होंने 24 घंटे चटाइयों पर बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल के अहकाम को सीखने सिखाने में लगे हुए हैं। इनका हक बनता है कि जब इनकी मुलाकात के लिए जाएं तो हम भी इनके लिए कुछ मिसवाक हो गई, कोई रुमाल हो गया, बच्चों के लिए कोई फल हो गए, ये लेकर जाएं। और ऐसा आलिम जो इल्म में लगे हुए हैं पूछा जाए कि उनकी मुलाकात का वक्त क्या है, और उलमा की खिदमत में हम उनकी मजलिस से इल्मी फ़ायदा उठाने और दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए जाएं। और उनके सोने के वक्त में, तदरीस के वक्त में उनको जो है जब परेशान न करें, जब मुलाकात का वक्त हो और जहाँ हमें जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं और उनकी बात को, लोग मसाइल पूछ रहे हैं, अल्लाह के अहकाम पूछ रहे हैं, हम गौर से सुने। और जब हमारी बारी आए तो हम कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में हम निकले हैं, हमारी जमात इस मस्जिद में आई हुई है, आप हमारे लिए दुआ भी फरमा दें, और अगर तशरीफ़ ले आए तो बहुत अच्छा है। हाँ, कोई आलिम हो वो साल में निकला हुआ, वो उनको दावत दे सकता है। और जब आलिम को देखें माशाअल्लाह बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इस काम की वजह से जो तब्दीलियाँ आई हैं, मसाजिद बनी हैं, लोग दीन की तरफ मुतवज्जे हुए हैं, सही कारगुजारी उनको सुनाई जाए। अपनी ज़ात और अपनी जमात के कारनामे वो उनको न बताए जाए। अगर वो उसी वक्त दुआ कर दें तो बहुत अच्छा, वरना इसरार न करें, वो इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे। इमाम साहब से भी मिले, इमाम साहब से किसी पॉलिसी और सियासी एतबार से न मिले। इमाम अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है, उनका हक है, इसलिए उनसे जाकर मिलें और दुआओं की दरख्वास्त उनसे करें। तो इसलिए भाई हमारे 3 घंटे 4 घंटे हमारे गश्तों में लगने चाहिए। जमात को दूसरी जगह पर न भेजें। हाँ, इस बस्ती वाले, इस महल्ले वाले अगर कुछ दूर रहते हैं तो वहाँ जाकर उनसे बात की जाए और उनको आमादा किया जाए। और अगर क्योंकि जो जितने भी इस मस्जिद के आसपास घर हैं, हर घर में जितने अफराद हैं उनसे हमारी मुलाकात होना ज़रूरी है। अगर वो दिन में यहाँ नहीं मिलते, रात को आते हैं, तो हम अपनी तरतीब ऐसी बना लें कि 1-2 जमात जो रात को घरों में आते हैं उस वक्त उनसे मुलाकात करें। हर मुसलमान से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस उम्मत का मामला इज्तिमाई है और ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। और इस मेहनत से मकसूद उम्मत को बनाना है। एक घर में 10 अफराद हैं तो 10 से मुलाकात हो गई या ना हुई, एक नहीं, ये नहीं कि इस घर में हम एक दफ़ा चले गए। और भाई जितना ज़्यादा जो जमात मुलाकातों के लिए अपने आप को थकाएगी और लोगों से बात करेगी तो उतना ही उनको वसूली होगी। जैसे वो डोल जो पानी में डाला जाए और पानी में पूरी तरह डूब जाए, वो पूरा भरकर निकलता है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई 2.5-3 घंटे 4 घंटे हमारे जो है वो जो है मुलाकातों के हों। फजर के बाद सोने का कोई वक्त नहीं है, के बाद ईमान यकीन की, फजर के बाद भी हमारा पूरा भरपूर बयान है और तश्कील है, और उसके बाद नाश्ता हल्का सा करके मशवरा, और मशवरे के बाद जमातों को अल्लाह के रास्ते में रवाना कर देना। 2 साथी जो मस्जिद में हैं वो आने वालों से बात करें। अब इसी तरह 2 साथी जो खिदमत आना है, माल को 1-1 रुपया खर्च करने का सवाब अल्लाह 7 लाख रुपए सदका करने का सवाब अता फरमाएंगे। और इसकी बड़ाई और अजमत हमें क़यामत के दिन पता लगेगी कि जब इंसान एक नेकी को तरसेगा तो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ जान और माल, इसकी कीमत दावत कर रहा है और दावत करने में वो करीब आ जाएगा। तो इसलिए तो ये सौदा है, सारी चीज़ों को देखकर मशवरा करके एक वक्त की दावत उसकी कबूल की जाए और कहा जाए कि भाई खाना हमारा सादा ही हो, और वो अपने घर ना ले जाए, मस्जिद में खाना जाए। ये नहीं कि पूरी जमात लाइन से घर जा रही है कि दावत हुई। अब असल तो जमात का अपने